नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग माह रजब 1442 हिजरी में दाखिल हो चुके हैं। आज हमारे गुफ्तगू का महवर यही रजब का महीना है। इस रजब के महीने में बहुत सारी इबादतें की जाती हैं। ये रजब का महीना हुर्मत वाला महीना है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। सही बुखारी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल 12 महीने का है, जिसमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 पै दर पै ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और रजब जो है वो जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान है। यानी ये 4 महीने जो हैं हुर्मत वाले हैं। इन महीने में ख़ास करके लड़ाई झगड़ा, जुल्म, मार काट, गुनाह के काम, इन सब से रोका गया है। वैसे तो 12 महीना ही इन चीज़ों से रोका गया है और इन चीज़ों से मना किया गया है, लेकिन ये ख़ास 4 महीने हैं जिसमें इस तरह की ख़राबी जो है ख़ास तौर पर नहीं करनी है। और दौरे जाहिलियत में भी लोग इस माह की हुर्मत को मानते थे, एहतमाम करते थे। दौरे जाहिलियत यानी कि इस्लाम आने से पहले का वक्त। उस वक्त भी जब इस्लाम नहीं आया था, जाहिलियत का दौर था, तो लोगों में कत्ल गारत, लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, ये उन लोगों का मशगला था। इन्हीं कामों में वो लोग जो है वो अपना वक्त गुजारते थे। लेकिन जैसे ही ये हुर्मत वाले महीने आते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो सारा अपना तरीक़ा जो है वो छोड़ देते थे, अपना हथियार रख देते थे और सारी दुश्मनी भूल करके उन महीनों का के हुर्मत का एहतराम करते थे। और इसी एहतराम में वो उन लोगों का ये मानना था कि वो जंग नहीं करते थे और बुतों के नाम पर जानवरों की कुर्बानी किया करते थे, यानी नेकी का काम करते थे। लेकिन इस्लाम ने इस महीने में किसी ख़ास इबादत का कोई हुक्म नहीं दिया है। और आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जा रहा है, वैसे वैसे इबादतों की शक्ल जो है वो बदलती चली जा रही है और नए नए शक्ल में बहुत सारी इबादतें जो है वो आजकल चूँकि मीडिया का दौर है, मैसेज का आना जाना हो रहा है, तो लोग जो है बहुत तरीक़े से इस चीज़ को फैला रहे हैं, जबकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले जो है वो ये है कि एक दुआ जो है वो आ रही है कि इस दुआ के पढ़ने की बहुत सारी फजीलतें भी है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। इस दुआ की जो है हमें कहीं पर से भी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है, ये ज़ईफ़ है और इस पर जो है वो अमल करना हमारे लिए सही नहीं है। पहली चीज़ है कि लोग शुरुआत ही गलत से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है क़ुरबानी का एहतमाम करना। कुछ लोग जो हैं वो क़ुरबानी का एहतमाम करते हैं, कुछ जो है तरह तरह की तस्बीहात बताते हैं और उसकी फ़जीलत भी बताते हैं। और जहाँ तक ये क़ुरबानी का सवाल है, कुछ लोग जो क़ुरबानी करते हैं वो दौर जाहिलियत का रस्म है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जाहिलियत के दौर में लोग इस महीने का एहतमाम करते थे और नेकी के तौर पर वो अपने बुतों के नाम पर जो है वो बकरी ज़बह किया करते थे, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला फ़रा वला अतीरा, फ़रा और अतीर कुछ नहीं है। यानी कि बुतों के नाम पर जो कुर्बानी की जाती थी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रस्म को गलत करार दिया और उसको रोका लोगों से कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊँटनी का बच्चा ज़बह किया जाए बुतों के नाम पे या फिर उसके ऊपर कुर्बानी किया जाए। तो ये सारी चीज़ जो है वो गलत है। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही रोका। बाज़ लोग इस माह में क्या करते हैं, खुसूसी नमाज़ पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं।
قضائے عمری یعنی کہ عمر میں جو پہلے ان کی بہت ساری نمازیں جو چھٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہدایت اور توفیق دی اور جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ پہلے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے اتنے سالوں تک، تو وہ نماز کو وہ پوری کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک شخص جو ہے وہ نماز اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے نماز سے تعلق اپنا مضبوط رکھنا ہے، نماز قضا نہیں کرنی ہے، نماز جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پہلے جو نماز چھوٹ گئی اس سے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن کچھ لوگ وہی نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے۔ ایسی کوئی سختی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے نہیں رکھی ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ پورے عمر کی نماز پڑھتا رہے، ایسی نماز کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر آسانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اور بھی دوسری نماز پڑھتے ہیں، کچھ تو نماز پڑھتے ہیں باضابطہ اس کا نام دیتے ہیں، اور وہ نماز جو ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھا جاتا ہے اور اس کا باضابطہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی رات کو پڑھنا ہے، 12 رکعت 6 سلام سے پڑھنا، یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورۃ القدر اور ان چیزوں کا اہتمام اس نماز میں کیا جاتا ہے، یعنی باضابطہ کاؤنٹ کر کے اس میں عدد ہوتی ہے اور اس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل میں نہیں ملتی ہے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی کہ من گڑھت قرار دیا ہے، یعنی اس نماز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں عمرہ کا اہتمام۔ بہت لوگ عمرہ کا اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر اس مہینے میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بات یہ ہے کہ جو عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، ورنہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں، اپنی زندگی مبارک میں 4 عمرہ کیا، جس میں سے ایک عمرہ بھی اس رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ما اعتمر رسول اللہ فی رجب قط، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں روزوں کے تعلق سے کیا حکم ہے۔ روزے کا اہتمام خصوصی طور پر اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ملتا ہے، اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اس کے بارے میں، آج سے سینکڑوں سال پہلے انہوں نے یہ فرما دیا کہ رجب کے مہینے میں روزوں کی یا راتوں میں خاص نمازوں کی جتنی بھی دلیل ہے وہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ اجماع ہے کہ اس مہینے میں کسی خاص روزے اور کسی خاص عبادت کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے جس سے جو ہے انسان دلیل پکڑ سکے، جبکہ 11 حدیث اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ 21 حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور 11 حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی روایتیں اور بھی آج کل تو اور بھی بہت ساری روایتیں گڑ گڑ کے آ رہی ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل علم جو ہے اس سے خاص طور پر منع کرتے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں جو ہے وہ بدعات میں آتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ہمیں نہ حکم دیا ہے اور نہ تو انہوں نے اس چیز کو آگے کرنے کا کسی طرح سے خاموشی اختیار کی اور نہ تو حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کر کے اور کہہ کے دکھا دیا ہے، ہمیں حکم دے دیا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، ورنہ وہ ہمارے حق میں اجر کا باعث نہیں بنے گا بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے رکنا ہے۔
ख़ास طور پر رکنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور جو لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں وہ ہے 22 رجب کا کنڈا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک تابعین ہیں جعفر رضی اللہ عنہ، ان پر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ ان کا چونکہ ان کے پیدائش کا دن تھا، بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے وصال کا دن تھا، اور اس دن ثواب کی نیت سے کچھ جو ہے ایک لکڑہارے کی کہانی سنائی جاتی ہے، کچھ لوگ منتیں مانتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں، اور جس میں حلوہ پوری اور کچھ اس طرح کی میٹھی چیز پکائی جاتی ہے اور چھپ چھپا کر کے کھلائی جاتی ہے، ایک ہی جگہ پر کھلایا جاتا ہے، وہیں ہاتھ دھلایا جاتا ہے، اور وہیں اگر بچ گیا تو وہیں پہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، خاص مٹی کے برتن ہوتے ہیں، اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں ان کی پیدائش کی کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے کہ وہ رجب میں پیدا ہوئے ہیں، اور نہ تو ان کے وصال کی کوئی ثبوت ہمارے پاس ہے کہ وہ رجب میں، نہ تو ان کی پیدائش اور نہ ان کے وصال کا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی خوشی منانے کا اور صدقہ خیرات کرنے کا اور مٹھائیاں کھانے کا کوئی بھی قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، خاص کر کے صحابہ کرام کا یا نبیوں کا، تابعین کا، تبع تابعین کا ایسی کوئی منانے کی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز غلط۔ دوسری چیز ہے اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ عمل خوارج اور صابیوں نے کیا۔ وہ کن کے لیے کیا؟ کیونکہ وہ لوگ صحابہ سے بغض رکھتے تھے، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اور کاتب وحی ہیں یہ، تو ان سے وہ لوگ بغض رکھتے تھے، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، یہ انتقال ہوئے، تو خوارج اور صابی جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے چھپ کر کے خوشی منائی، اور ایک خاص خفیہ طور پر لوگوں نے چھپ چھپ کر مٹھائی کھائی اور خوشی منایا، اور یہی کرتے رہے۔ تو یہ شیعوں کا عمل ہے۔ بعد میں یہ سنیوں میں ڈالنے کے لیے ایک نئی بات لائی گئی، جو کہا جاتا ہے کہ 1906 میں یہ بات آئی ہے۔ تو بہرحال یہ کسی بھی طریقے سے جو وہ جائز نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، گناہ ہے، اور یہ صحابہ کے خلاف جو ہے وہ کیا جانے والا ایک عمل ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ اصل دین کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے احکامات کے آگے سر کو جھکا دینے کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو دین ہمیں جاننا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، مکمل کر کے اپنی نعمت کو جو ہے وہ تمام کر دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو، تو اس کو جو ہے وہ دین کا حصہ سمجھ کر کے ادا کرنا، اور اس عمل کا اہتمام کرنا، اور اس سے پھر اجر و ثواب کی توقع رکھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو ہمیشہ لوگوں کو اس چیز سے روکتے تھے۔ کس چیز سے روکتے تھے؟ بدعت سے روکتے تھے، کیونکہ بدعت جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ جو ہے وہ ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے جو ہے محفوظ کرے، اور ہمیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق اور ہدایت دے کہ ہم لوگوں کو اس سے آگاہ کرائے۔
بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدعت کو بھی قبول نہیں، اس کے نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بدعت کیا ہے اس کو سمجھیں اور وہ سارے بدعت کے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب وہاں پہ بلائیں گے تو فرشتے انہیں خبر دیں گے کہ آپ ان کو پانی پلا رہے ہیں جو یہ آپ کے پیچھے میں دین میں نئی نئی باتیں ان لوگوں نے ایجاد کی تھی، نئی نئی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری سے ان کو اپنے سے دور کریں گے، سحقن سحقن کہہ کر کے وہاں سے دور کر دیں گے، یعنی کہ بدعت کرنے والا حوض کوثر سے پانی بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو اس طرح سے بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا کوئی بھی دین میں عمل دخل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عبادت کی جاتی ہے 22 کے بعد 27 رجب کو۔ 27 رجب کو لوگ جو ہیں رات بھر جاگتے ہیں اور اللہ کی خاص عبادت کرتے ہیں، اور کچھ میٹھی چیزیں بھی پکاتے ہیں صبح، پھر دوسری صبح جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ 27 رجب کو شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، اس لیے وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اسراء والمعراج کا واقعہ وہ حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ 27 رجب کو وہ واقعہ تو ہوا، وہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا وہ کب ہوا، اس کے تعلق سے کوئی بھی حتمی ہمیں تاریخ نہیں معلوم ہے۔ اس کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال آتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع اول میں ہوا، بعض کے مطابق یہ رمضان میں، بعض کے مطابق ہجرت کے چند سال کے بعد ہوا، بعض کے مطابق جو ہے وہ چند سال پہلے ہوا ہجرت کے۔ تو اس کا کوئی حتمی تاریخ ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہی نہیں یقینی طور پہ، تو پھر ہم اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے سے، کسی چیز کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے، کسی بات کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے، اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں یہ بات فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رجب کے مہینے میں کسی بھی طرح کی کوئی خاص عبادت کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے، اور جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ اس میں جو چیز ملتی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو چیز نہیں ملتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب کا جو ہے وہ کی وہ وجہ بن ہی نہیں سکتی ہے، تو اس لیے وہ کرنا بیکار ہے، اور اس کے کرنے سے ہم خسارے میں تو ضرور پڑ سکتے ہیں لیکن فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی الحمدللہ۔ اب اسراء والمعراج
ویسے تو اس مہینے میں اس کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی مختصر جو ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اس آیت میں یہ فرما دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو جو یہ اسراء والمعراج کا جو ویسے تو اسراء کا اس میں ذکر ہے، معراج کے بارے میں یعنی کہ آسمانی سفر کے بارے میں سورہ نجم میں اس کی دلیل ملتی ہے ہمیں، یہاں ہمیں جو ہے وہ اسراء کی دلیل ملتی ہے، یعنی کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کے سفر کی۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن اس میں جو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے بندے کو جو یہ سفر کرایا، تو کیوں کرایا اس کی ایک وجہ بتائی کہ تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور اس کی وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس حیرت انگیز جو ہے وہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح سمیت انہوں نے سفر کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب سفر کا آغاز ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے، مسجد الحرام میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ گردن تک چاک کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خود اس کو چاک کیا اور پھر اس کو نکالا ساری چیزوں کو، اور پھر زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو انہوں نے سونے کا ایک تشت منگوایا، اور اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا، اس تشت پر ایک پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا وہ پیالہ تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کیا گیا، اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا، یعنی ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ اب سفر شروع ہوا، تو سفر کے شروع میں جو کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر ہے، اس سفر کو اسراء کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ وہ جب شروع ہوا تو جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے آئے، اور براق پر جو کہ ایک جانور تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، کہا جاتا ہے کہ وہ پروں والا براق وہ جانور جس پر سفر شروع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں انبیاؤں کا حلقہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو براق کو یعنی جس پر ہم لوگ جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آئے تھے، اس براق کو وہاں مسجد الاقصی جب میں داخل ہوئے تو وہاں باندھا، جہاں سارے نبیوں کی سواری تھی وہیں باندھا گیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے انبیاؤں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہاں کا منظر تھا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے دوسرا سفر، مسجد الاقصی سے آسمانوں تک کا سفر، جس کو ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج یعنی سیڑھی کو کہتے ہیں، چڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ سفر جب شروع ہوا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم میں ہمیں ملتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا طَغَى
لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اب مسجد الاقصیٰ سے تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد سواری پہ پھر سے سوار ہوئے، اور پھر دوبارہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا، آسمان کا سفر۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ ان کو پیغام الہی دے کر کے بھیجا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تب اندر والے جو فرشتے ہیں، جب یہ ان باتوں کو اتنی گفتگو ہوئی تو انہوں نے ویلکم کیا، مرحبا مرحبا کر کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ دروازہ کھولا گیا تو سب سے پہلے جب دروازہ کھلا اور ان کا استقبال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے تعارف کرایا، ان کا انٹروڈکشن کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور پھر ان سے جو ہے انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان کا ویلکم کیا اور اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ نبی نیک نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کا بھی اقرار کیا۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں اور ایک طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام دائیں طرف، جب دائیں والی اور بائیں والے جانب والی جو دیکھنے کی بات ہے تو وہ ان کی اولادیں ہیں۔ دائیں طرف وہ جنتی اولادیں ہیں، اور بائیں طرف جو ہے وہ دوزخی ان کی اولاد۔ اسی لیے وہ ایک دائیں طرف جو دیکھتے تو ہنستے اور دوسری طرف دیکھتے تو وہ روتے۔ یہ بھی دوسری بخاری کی روایت میں ہی یہ بات آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ان کا سفر اسی طرح سے آگے آگے آسمان پر چڑھتے گئے، اور اسی طرح سے ان سے پوچھا گیا اور پھر استقبال کیا گیا۔ تو پہلے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ملے، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو پایا کہ حسن کا یعنی خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام سے ملے، ادریس علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے اور پھر ادریس علیہ السلام سے ملے، اور پھر جب 5ویں اس میں پہنچے تو پھر آسمان پہ تو ہارون علیہ السلام سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور ہمیشہ اسی طرح سے پوچھنے کے بعد دروازہ کھلتا اور پھر ان کا استقبال کیا جاتا اور تعارف کرایا جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے 7ویں آسمان پر پہنچے، اور اسی طرح سے پھر دروازہ کھلا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں ملے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعارف کرایا گیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کا استقبال کیا اور ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو اس طرح سے 7 آسمان کا سفر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہر آسمان پہ ان کا استقبال کیا گیا۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس مقام پر، ایسے مقام پر لا کر کے کوئی دوست کیا کسی دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو میں اللہ کے نور سے جل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں ہے، اس مقام تک پہنچے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقام کون تھا؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں لے جایا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی، تو واپسی میں جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا حکم ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز جو ہے ہمیں ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ کر چکا ہوں،
تو امت کے لیے بہت ہی مشکل ہے یہ کام کرنا. 50 نمازیں جو ہیں امت نہیں ادا کر سکیں گی، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کراؤ، یعنی کم کرانے کی بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے اور 10 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ بھیجا، پھر 10 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر گئے، پھر 10 نمازیں کم ہوئی. اس طرح سے 10 نمازیں کر کے کم ہوتی گئیں اور آخر میں 5 نمازیں بچیں. جب 5 نمازیں بچی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بھی تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ اور کم کراؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر میں راضی ہوں. اب وہ راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کے کہا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی. یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث میں ہی یہ بات آتی ہے جس کا مفہوم ہے یہ. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت بھی عرش کے خزانے سے ہی عطا کی گئی ہیں. تو یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کچھ مشاہدہ بھی کرایا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کہی کہ ہم اپنی کچھ آیات دکھانا چاہتے ہیں، کچھ نشانیاں بتانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر دکھایا گیا، اس کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت کا کرایا گیا، جہنم کا کرایا گیا، لوگ کس طرح سے گناہ میں مبتلا جو رہتے ہیں تو کچھ گناہوں کا خاص سزا جو ہے وہ دکھایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ سزا کیوں مل رہی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ گناہ کی وجہ سے غیبت کرنے والوں کی سزا یہ ہے، اور جو خاطب ہوتا ہے خطبہ دیتا ہے یعنی کہ لوگوں کو درس دیتا ہے خود عمل نہیں کرتا ان کا ہے. اسی طرح سے اور بھی گناہ کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان گناہوں کی کیسے سزا ہوگی، اور بہت ہی خطرناک سزا دکھائی گئی. اور پھر جنت کا مشاہدہ کرایا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے اس جنت میں آئیں گے، اور جنت جو ہے وہ بہت ہی بہترین جگہ ہے، بہت ہی آرام کرنے کی جگہ ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، تو ہمیں اور آپ کو اس سے کچھ جو ہے ہمارے لیے اس میں کچھ سبق ہے، اور ہمیں یہاں سے کچھ کرنے کا حکم ملتا ہے. یہ واقعہ ہونا، اس واقعے کے دن کچھ الگ سے سیلیبریٹ کرنے کی اس دن ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ دن پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کو کیسے منانا ہے اور کیسے سیلیبریٹ کرنا، اور یہ ہمارے لیے اہم ہے. تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ 5 نمازیں جو فرض ہوئیں تو اپنی نمازوں کی پابندی ہر ایمان والا کرے، اپنے نمازوں کی پابندی کرے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی، نماز کا حکم دیا، تو نماز پڑھے. عرش کے خزانے سے جو 2 آیتیں دی تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ایمان، اپنے ایمان کو پختہ کرے، اپنے عقائد کو درست کرے اور پھر اس پر عمل کرے، ذکر اذکار میں اپنی زندگی گزارے. کیونکہ خاص طور پر مومن کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جب ہم آخری 2 آیت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی تو اس میں کیا ہے کہ بھول چوک کی بھی انسان جو ہے وہ معافی مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکڑنا نہیں، ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالنا اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا. تو ایک مومن کا یہ طریقہ جو ہے پوری زندگی ہوگی کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، اپنے ایمان اور عقائد کا خیال رکھے، اور اپنا جو ہے محاسبہ ہمیشہ کرتا رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ توبہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو. اور کچھ عبادتیں جو ہے خاص روزہ ہی رکھنا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص جو طریقہ رہا ہے، یعنی کچھ نفلی روزوں کے بارے میں
نفلی روزوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے اور جو اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسے کہ ایام بیض میں ہر قمری مہینے کی جو ہے 13، 14، 15 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، تو وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے ہر مہینے، یا پھر ہفتے میں 2 روزہ رکھیں، سوموار کو رکھیں، جمعرات کو رکھیں۔ ذوالحجہ کی ابتدائی عشرے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، 9، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو ان تمام کے بارے میں ہمیں صحیح اور مستند احادیث سے حکم ملتا ہے، ہم یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، تابعین اور تبع تابعین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اس رجب کے مہینے میں تو ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی خصوصی طور پر اس دن کا کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی تسبیح، کسی کا ہمیں جو ہے وہ کوئی دلیل کہیں سے نہیں ملتی ہے، تو ہم اس روز خاص نہ کریں۔ جو لوگ ہمیشہ سے یہ نفلی روزے رکھتے چلے آئے ہیں، جن لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور تو وہ اس رات بھی کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس رات کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ اگر وہ کرتے رہے ہیں، ان کا معمول ہے، تو وہ اس رات کو عبادت کریں۔ روزہ رکھنے کا ان کا معمول ہے، نفلی روزہ رکھنے کا، اور 27 کو وہ دن پڑ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ روزہ رکھیں۔ لیکن صرف دھیان یہ دینا ہے کہ خاص طور پر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں ویسے عام دنوں میں، لیکن خاص طور پر 27 کے رجب کے لیے یا رجب کے مہینے کے لیے ہم کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں، یا پھر کسی چیز ایسی چیز کا کہ جس سے ہم ہمارے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں خاص ہمیں اجر ملے گا، تو ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جو عام روٹین ہے وہی عام روٹین میں روزہ رکھا جائے اور نفل جو ہے وہ عبادت کیا جائے جو عام روٹین میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بدعات سے دور کر دے، بدعات کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو غضب سے بچنے والی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔